अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। पंजगोर में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें हुई हैं, दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, डैम वहाँ जो ज़ेर तामीर था उसकी हिफाजत पे मामूर थे। इसी इलाके में और इसके कुर्ब जवार में इस तरह की वारदातें आए रोज़ हो रही हैं। बाइस तशवीश है जहाँ हमारे नौजवान, हमारे जवान शहादतें जो हैं एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये बढ़ते हुए वाक़या जो हैं ये भी लोगों के ज़हनों में सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या हम इतना वल्नरेबल हमारी रियासत हो गई है कि जब कोई चाहे आगे हमला करे और जाके अक्रॉस दी बॉर्डर या बॉर्डर सरहदी इलाका जा जो हमारे अंदर ही हैं चलें या सरहद पार वहाँ जाके महफूज पनाह गाहों में बैठ जाएं और हमारा तमस्खर उड़ाएं और हम सिर्फ ये कह के या शहादतें तो इसमें कोई शक नहीं, हमारी मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी इदारे जितने भी हैं वो तो फ्रंट लाइन पे ऊपर उनसे नबर्द आज़मा है, अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। लेकिन मजमूई हैसियत में हमारा ख़ास तौर पे कुछ लोग पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के महज ये कह देना कि जी ये लोग बड़े बुज़दिल हैं या बुज़दिलाना कार्रवाई है, तो इससे क्या हमें लज्जत हासिल होती है? बस कह देना जी बड़े बुज़दिल हैं, दहशतगर्द। इसके लिए कोई एक ठोस हिकमत अमली बने और साथ ठोस इक़दामात कौम, इदारे, अफवाज, हुकूमत, रियासत पूरी की पूरी एज अ होल इसका एक प्लान बना के आगे चले, तो ताकि इनके दांत खट्टे हों दहशतगर्दों के और उनको पनाह देने वाले। और अक्सर ये ख़बरें आती हैं कि ज़्यादातर पनाह मिलती है इनको हमारे मगरबी सरहदों के पार यानी अफ़गानिस्तान में। और जब भी कभी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ पाकिस्तान रब्ता करता है शवाहिद, ठोस शवाहिद के साथ, तो उनके कभी आर्मी चीफ या कोई बड़े लीडर कहते हैं जी हमारी सरज़मीन तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, ये शवाहिद नाकाफ़ी हैं। और ये बात मुझे चीन के एक बहुत बड़े अहदेदार, चीन के जो इस वक्त पंजाब में तैनात हैं और उनके बहुत बड़े सफारतकार हैं, और उन्होंने बाकायदा दूब मुझे मेरी मुलाकात में भी कही कि बिशाम में हमारे चीनियों की जो हलाकतें हुई उसके मामले में भी बीजिंग हुकूमत ने काबिल हुकूमत से ये मसला टेकअप किया था कि जी ये लोग आपके यहाँ पनाह ले रहते हैं, भले वो नाम लें BLA का, कोई और इस तरह की बलोचिस्तान आर्मी या जो भी कह लें। तो उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हमें फिर उनको भी वही जवाब दिया कि जी ये नाकाफ़ी सबूत है। बहरहाल ये भी, और इसके साथ साथ पोलियो वर्कर्स जो एक मस्कीन 200-250 रुपया रोज़ या 400-500 भी ले लेती हो वो बच्ची या वो बच्चा जो तैनात होता है, मामूर होता है इस नेक फरीज़े पे, यानी कौम अगली नस्ल को माजूरी से बचाने के लिए, उसको वो भून देते हैं। उनको हम अपने लोग कहते हैं। इन कातलों को, इन जालिमों को, इन जाहिलों को क्या कौन सी ग्लोरी थ्योरी चला रही है और किस वजह से ये पनप रहे हैं? आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब को। आपका ये सारा मुशाहिदा है, ये चीज़ें बराह रास्त इनकी स्टडी है बड़ी गहरी, तो हम चाह रहे हैं कि उनसे आज बात करें। वो सीनियर तजियाकार हैं और दिफाई तजियाकार भी हैं। जनाब ब्रिगेडियर तूर साहब, वेलकम सर टू द शो। अच्छा सर, ये अब पंजगूर में वाक़या हुआ, इस तरह के कुर्बो जवार में वाक़या तकरीबन आए रोज़ होते रहते हैं, शहादतें हमारे जवानों की हो रही हैं। ये तो चलो हमें हौसला है कि हमारी रियासत, हमारी अफवाज हमारे साथ खड़ी हैं, आगे सीना सपर हैं उनके, लेकिन ये वाक़या तो कम नहीं हो रही, ये भी तो बायस तशवीश है। जनाब इनका पस मंज़र क्या है, कहाँ से है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो अमन व अमान का फुकदान है जी, और जो जुराइम पेशा अफराद हैं उनके जहन में कुछ ये बात बैठ चुकी है कि वो जुर्म करके बच निकलेंगे, they will go scot free, तो पकड़े नहीं जाएंगे, अगर पकड़े गए तो बच निकलेंगे। और उनके मुख्तलिफ बहानों से उनका जो कॉज है उसको उछाला जाएगा। जी, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुकूमत की हर कार्रवाई के ख़िलाफ़ हर वक्त और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने के राहें ढूंढते रहते हैं। तो इस वजह से, और कुछ आप कह लें कि हमारे निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी है, जो लोग पकड़े जाते हैं उनको सज़ाएं नहीं मिलती। अच्छा, निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी है, वकीलों की मजबूती है।
ہمارے وکیل بھائی جو ہے آپ کہہ لیں وہ تو ایسے جا کے چہرہ دکھاتے ہیں جی ہاں تو جج صاحب کانپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں بڑی بڑے سے بڑا دہشت گرد گھر آ جاتا ہے اسی وقت. جی ہاں وہ ضمانتیں ہو جاتی ہیں بڑے بڑے مجرموں کی, اور پھر وہ اور ابھی ہماری عدلیہ کہتی ہے ہم آزاد نہیں ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ مقدمے لٹک جاتے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال کے اندر یہ آسان ہے جرائم پیشہ افراد کے لیے اس قسم کی واردات کرنا, اور وہ ہمیشہ جس کو ہم فوجی زبان میں سافٹ ٹارگٹ کہتے ہیں, جس طرح یہ سیکیورٹی کمپنی کے لوگ ہیں جو باقاعدہ فوجی نہیں ہیں, جن کے پاس 12 بور کا ایک ویپن ہوتا ہے, وہ بھی ہاں وہ 12 بور ہے, اس کی شکل کلاشنکوف کی طرح بنائی ہوتی ہے لیکن وہ ایکچولی 12 بور کارتوس اس میں چلتے ہیں. تو ان کی وہ بھی ایک ایک کر کے چلتا ہے شاید, وہ کوئی ان کی تو رینج ہی 70-80 گز سے آگے نہیں ہے. اور میرا ان میں تھوڑا وہ کرج بھی نہیں ہوتا جو ایک فوجی کا ہوتا ہے شاید. تربیت میں بھی ایک فقدان ہے. زیادہ تر ریٹائرڈ پولیس اور فوج کے لوگ ہیں جو اس علاقے کے ہیں, وہ سیکورٹی کمپنیوں میں جاب کر لیتے ہیں, لیکن ہتھیار تو ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر ایک ہمارے ہاں اور مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو آپ دیکھیں بڑی بڑی وارداتیں ہو جاتی ہیں, پولیس والا اپنا ہتھیار استعمال نہیں کرتا. ہتھیار کیوں استعمال نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر FIR ہو جائے گی اور مجھے میرا محکمہ جو ہے وہ کہے گا ایک تو مجھے ویسے نوکری سے نکال دیں گے, ایک سزا ہو جائے گی. نوکری سے نہ بھی نکالیں تو وہ کہیں گے بیٹا اچھا سا وکیل کر لو, ہم تمہاری پوسٹنگ اسی علاقے میں کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں بڑی بڑی قیامت گزر جاتی ہے, ساتھ کھڑا ہوا پولیس کا بندہ جو ہے وہ اپنا ہتھیار استعمال نہیں کرتا. آپ نے بہت سارے واقعات. اچھا بریگیڈی صاحب اس میں مجھے کلیئرٹی بھی دے دیں. کہتے ہیں کہ مسلح فوج کا سپاہی یا جو بھی جوان ٹریننگ لیتے ہیں وہ لائیو ایمونیشن بھی چلاتے ہیں کافی. جی ہاں سنا ہے کہ پولیس کو اب جا کے شاید تھوڑا اپ گریڈ ہوا ہے. کہتے ہیں انہوں نے تو شاید پوری لائف میں یا پوری ٹریننگ میں 1-2 مرتبہ کو ویپن چلایا ہوتا ہے. کوئی اس طرح کا پہلے شاید کو فنڈز کی کمی تھی. ابھی جو میرا خیال اب میرا لیڈ والے کچھ تھوڑا امپرومنٹ ہوئی ہے, خاص طور پہ ایسے علاقوں میں جہاں پہ یہ اس قسم کی شورش ہے اور وہاں پہ تربیت زیادہ اچھی ہوئی ہے. وہاں پولیس کی اور FC جو ہے فرنٹیئر کور, ان کی کافی ٹریننگ بہتر ہے اور یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رجحان ہے ہتھیار استعمال نہ کرنے کا, اور اس رجحان کی وجہ سے بھی جرائم پیشہ افراد کو وہ امبولڈن ہو جاتے ہیں, جرأت مند ہو جاتے ہیں, ان کو جرأت ملتی ہے کہ وہ اس قسم کی وارداتیں کریں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان پر فائر نہیں ہوگا. اور اگر پھر وہ پکڑے جائیں تو پھر ہمارے نظام انصاف کی کمزوری ہے کہ لوگوں کو سزا نہیں مل سکتی. آپ کے ہاں 9 مئی ہو گیا, 1.5 سال گزر گیا, ابھی تک گو مگو کی صورت. اس میں تو بریگیڈی صاحب عدالت بڑی عدالت نے نا, ایک سپیریئر کورٹ نے پابندی لگائی ہے نا فیصلہ دینے پہ. جی ہاں ممکن ہے ٹرائل ہو چکا ہو, ہمیں تو علم نہیں ہے کیونکہ افواج کی طرف سے تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے. کیونکہ کہتے ہیں اگر ٹرائل ہو بھی گیا فوجی تو سزائیں اناؤنس نہ کی جائیں. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ پھر بڑی عدالت کا حکم ہے, اس سے فائدہ کس کو ہے؟ اس سے فائدہ تو جرائم پیشہ افراد کو ہے, جس کو سزا نہیں مل رہی اور ملنی چاہیے, فائدہ تو اس کو ہو رہا ہے نا. اسی لیے پھر یہ وارداتیں ہوتی ہیں. تو بریگیڈی صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں تھوڑی جرأت کر کے آج ہم بات کر ہی لیں. اب تو ہم ویسے بھی پیراں سالی میں ہیں, بزرگی کے کیسے وقت میں کہ ہمیں اب کسی نے کیا سزا دینی ہے, کہ اب اس کے بعد عدالتیں یا وکالتیں جو ہیں وہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں؟ اس سے بڑی تو آزادی ہے ہی نہیں. صرف خدا کے آگے ہی شاید نعوذ باللہ کہ بھگوان یا کوئی بڑی آسمانی ہستی کے برابر شاید نہیں وہ جا سکتے, باقی تو ہر طرح کی آزادی ہے. اب وہ ایک اصطلاح حقیقی آزادی کی چل نکلی ہے نا. اچھا, یہ حقیقی آزادی, حقیقی سے مراد ہے کہ جرم کر کے گھر ہی بیٹھ جاؤ وہیں پہ ضمانت ہو جائے گی. مطلب ہے شاید یہ مطلب ہے کہ مادر پدر آزادی جو مرضی کرو. لارنس آف اریبیا نے بھی حقیقی آزادی دلوائی تھی نا, جن کو اب مار پڑ رہی ہے. اچھا, جن کو اسرائیل نے دبایا ہوا ہے, انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے حقیقی آزادی حاصل کی, عربز کو دلوائی نا. جی ہاں, تو اب ان کا حشر دیکھ لیں. ٹھیک ہے کچھ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے آئل پیٹرو ڈالرز کی وجہ سے, لیکن حیثیت یہ ہے کہ بولنے کی بھی جرأت نہیں ہے اسرائیل کے خلاف. اسرائیل کے خلاف یا کبھی پاکستان سے بیان آ جاتا ہے, یا کبھی ایران سے بیان آ جاتا ہے, یا بیروت سے. اور آج تو بریگیڈی صاحب ایک باقاعدہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا
کہ ہم اپنے ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں مسلمان، جی ہاں، لیکن یہ جا کے اسرائیل میں صرف ہم بدوائیں دے دیتے ہیں، بس اس سے کافی اکتفا کر لیتے ہیں۔ اور اب اگر اسرائیل کی بات چل نکلتی ہے تو یہ بھی دیکھیے کہ یوکرائن پہ حملہ ہوا، ہاں جی، یوکرائن کو فوجی امداد، ہتھیار، میزائل، ہوائی جہاز، ٹینک اور نیٹو کی پوری سپورٹ میسر ہے، حاصل ہے انہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسرائیل پہ حملہ ہوا تو ڈالروں کی بہتات ہے، اور ہتھیار، میزائل، ڈرونز، جہاز، ٹینک، سب کچھ امریکہ ان کو دے رہا ہے۔ کشمیر اور فلسطین کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اخلاقی، مادی اور جی سفارتی سپورٹ دیں گے۔ وہ کیا ہوتی ہے ویسے؟ وہ جو ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مادی بھی کیا ہوئی، مادی بھی کیا کہ ان کو کوئی روٹی پانی کھلاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اخلاقی ہے۔ اخلاقی تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں میڈیکل اکوپمنٹ دے دیں گے، ہاں، مالی کہہ دیں، لیکن ان کو وہ امداد نہیں مل رہی جو امداد خاص لوگوں کے، خاص بندوں کو ملتی ہے، جیسے یوکرائن اور اسرائیل خاص لوگ ہیں نا، ان کو تو جب ان کے اوپر حملہ ہو تو ان کو ہر قسم کی نہیں، وہ تو آپ بنیادی طور پر ویپنری کی بات کر رہے ہیں نا، تو کیا پاکستان تو اپنے آپ کو سمیٹ لے تو بڑی بات ہے، یہ ویپن کہاں کس کو دے گا؟ ٹھیک ہے، تو باقی کوئی ملک ہیں عرب تو ان کے پاس تو ویپن ہے ہی اتنا۔ ٹھیک ہے کہ اس عالم بے بسی میں اگر زبان سے ہی اظہار کریں تو وہ ایمان کا دوسرا درجہ نہیں، لیکن یہ جو ہمارے طالبان بھائی ہیں جو اتنے جنگجو ہیں، خونخوار قسم کے، انہوں نے تو بیان تک نہیں دیا آج کل غزہ کے حق میں، یا فلسطینیوں کا کہاں ہوا تھا ان کی حکومت بننے کا؟ قطر میں ہوا تھا۔ جی جی جی، قطر میں کس ملک کی بیس ہے؟ ہاں، وہ تو امریکہ کی بہت بڑی بیس ہے، وہ سمجھوتا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو حقیقی آزادی تو پھر حقیقی آزادی والی بات جو ہے وہ تو دیکھنی پڑے گی۔ مسلمانوں میں وہ دمخم نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا ریئیکشن دے سکیں اپنے لوگوں پہ حملے کا، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے، حقیقت کو دیکھ لینا چاہیے۔ بغیر صاحب، ہمیں افغانستان سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، ہم نے بہت محبت کی پاکستانیوں نے، کوئی شک ہی نہیں، اور ہم اب بھی شاید ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ افغانیوں کے دل میں ایک نفرت سی ہے پاکستان، وہ نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، اور اس کے بغیر صاحب کوئی بیج بو دے اور میں آرام سے بیج کھا جاؤں تو میرے اندر بھی تو کوئی سینس ہونی چاہیے نا بیج کو۔ جی ہاں، بالکل کچھ سمجھ ہونی چاہیے، اور اس طرح پنجگور جو ہے یہ دیکھیں جہاں پر پاکستان کا مغربی بارڈر ہے ایران کے ساتھ، ہاں جی، وہ ایک شیر کا منہ بنا ہوا ہے، اس منہ کے بالکل سینٹر میں ہے پنجگور، اچھا جی، ایران بارڈر کے قریب ہے۔ افغانستان بھی شمالی طرف، شمال کی طرف چلے جائیں تو افغانستان بھی اتنا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، قدرے دور ہے لیکن اتنا دور نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں سے لوگوں کو جو جتھے بنے ہوئے ہیں وہ واردات کرتے ہیں، اور پھر یا تو اور پھر پنجگور کے ارد گرد پہاڑی اور علاقوں اور دشت ہیں، اور کھجور کی بڑی پودے بھی ہیں، تو جھاڑیاں بھی ہیں، جی، تو ان دشتوں میں جا چھپتے ہیں، اور وہاں دور دراز آبادیاں ہیں، ہمارے وسائل کم ہے، بجٹ کم ہے، ڈیزل نہیں ہے گاڑیوں کے لیے، پیٹرولنگ کے لیے، ہیلی کاپٹرز نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، جو جس طرح کی صورت حال ہے وہاں پر تو میرا خیال ہے کہ ہر ڈی اے جی کے پاس ایک ہیلی کاپٹر کی سروس تو ہونی چاہیے، یا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہر جو زد پہ ہے دہشت گردی کے، اس ڈسٹرکٹ کے اندر ایک کلیکٹیولی کسی سینٹر پول سا بنا دیں، وہ ایک پول بنا، اسکریمبل سگنل ہو تو وہ آ جائے، رائٹ۔ یہ جو ہے پنجگور کی بیس کے اندر ایک بیس ہونی چاہیے جہاں سے کوئک ری ایکشن ہو سکے۔ تو ہم نے تو پھر دیکھا ہے کہ ہمارا ری ایکشن گاڑیوں پہ ہوتا ہے، گاڑیاں بھی وہ جو سافٹ وہیکلز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، سافٹ وہیکلز ہیں آپ کے پاس، وہ کوئی بختر بند گاڑیاں نہیں ہیں، اور ویسے بھی وہ سینڈی جو ٹیرین ہے اس میں تو ان کا چلنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، بارڈر لیکس ہیں بیچ میں، ہاں، اور اس میں یہ کمی۔ اچھا، لوکل کمیونٹی بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، میرا خیال ہے ان کے اندر بھی کوئی گلوری تھیوریز ہیں ایسی، زیادہ تر نیٹ ورک ہے نا، کلبھوشن نیٹ ورک ہے، اور سیاست کا انداز یہ ہے کہ آپ حکومت کو تنگ کریں اور اپنی اہمیت جتوائیں، اپنی اہمیت جتوانے کے لیے آپ نے حکومت کی ہر بات کی مخالفت کرنی ہے، سیکیورٹی فورسز پہ تنقید کرنی ہے، اور اس قسم کی وارداتیں اگر ہو جائیں تو
وہ آپ نے اس کو حکومت کی مجبوری سے اور فائدہ اٹھانا ہے. تو اس قسم کے جو حالات ہیں ان کے اندر میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ میرا خیال ہے کہ ریسورسز دینی پڑیں گی، زیادہ وسائل دینے پڑیں گے، اور اپنی جو قوت ارادی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. جو ریئیکشن ہے وہ جلدی دکھانا پڑے گا. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بہت کر رہی ہے فوج، یہ زیادہ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ دباؤ میں آئیں. ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو کہ جہاں انہوں نے دیکھا ٹارگٹ سلیکٹ کیا اور وہاں جا کے واردات کر ڈالی اور بھاگ گئے اور پکڑے نہیں گئے. جب تک ان وارداتوں میں ان کا نقصان خاطر خواہ نہیں ہوگا اور ان کو گرفتار کر کے سزائیں نہیں ملیں گی، یہ وارداتیں چلتی رہیں گی. وہ رکیں گے نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسی علاقے میں کلبھوشن نیٹ ورک تھا اسی علاقے میں. ہم نے کلبھوشن کو گرفتار کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا. اس کا ایک پورا جال بچھا ہوا ایک پورا جال تھا. وہ جال ابھی تک کام کر رہے ہیں. جس کو آپ BLA کہتے ہیں، یہ اسی کے بندے ہیں. یہ BLA جسے بلوچستان لبریشن آرمی قسم کے اور 2-3 آرگنائزیشن مجید بریگیڈ بنا ہوا ہے. جی اور یہ اس قسم کی واردات. اور بریگیڈ صاحب یہ تو شاید ان کے بڑے انہوں نے پناہ بھی شاید افغانستان میں کچھ نے انڈیا میں لی ہوئی ہے شاید. لیکن ہمیں اپنی سیکیورٹی ایسی کرنی چاہیے کہ یہ جہاں مرضی چھپے ہمیں، اور ہمارا ریئیکشن جو ہے وہ تیز ہو، اور وہ فوجی لحاظ سے یا قانونی یا آپ کہہ لیں کہ پولیس کے پوائنٹ آف ویو سیکیورٹی کے لحاظ سے وہ مضبوط ریئیکشن ہو. ہم جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے ہمارے ریئیکشنز ہوتے ہیں. ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. اب وسائل پیدا کرنا آپ کا کام. اچھا بریگیڈ صاحب ایک مرتبہ مجھے یاد ہے جنرل مشرف جب چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور صدر پاکستان تھے، تو ہمارا ان سے بڑا کلوز انٹریکشن ہوا آمنے سامنے. تو ہم نے انہیں پوچھا کہ یہ جو روزمرہ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بارڈر جو ہے ٹھیک ہے وہ بڑا طویل ہے یا جو بھی آپ کے میجرز کے ہیں، انہوں نے ہمیں جو بات ایز اے لے مین میں سمجھا، انہوں نے کہا جی ہماری کچھ چیک پوسٹ ایسی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ بہت ہے اور دے آر مینڈ بائی اے ویری لمیٹڈ نمبر آف پیپل، جبکہ وہ آتے ہیں 50-100 کا جتھا ود موسٹ لیتھل ویپنس. ہماری ہی سرویلنس ہونی چاہیے. آپ کو سرویلنس زیادہ بڑھانی ہوگی، آپ کو ڈرونز استعمال کرنے پڑیں گے ان جتھوں کا پتہ لگانے کے لیے. آپ کو ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑیں گے، ان پہ فوراً جب یہ نظر آئیں تو ان پہ پہنچا جائے اور ان کا کما کیا جائے. آپ کو میرا خیال ہے کہ بختربند گاڑیاں دینی پڑیں گی. ہم عزت مآبوں کو تو بلٹ پروف گاڑی دے دیتے ہیں ریٹائرمنٹ پر، لیکن وہ جو لڑ رہے ہیں ان کو نہیں دیتے، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے. یہ جو کرنل علی شوکت شہید ہوئے ہیں یہ سافٹ وہیکل میں شہید ہوئے ہیں. ہاں جی، عام سافٹ وہیکل تھی، آرمڈ وہیکل نہیں تھی. آرمڈ وہیکل ہمیں پرووائڈ کرنی چاہیے. ہم خود بنا رہے ہیں نا، واہ میں بن رہی ہے ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس جسے کہتے ہیں، آپ کو دینا چاہیے. پھر آپ کو رینج بڑھانی چاہیے اپنے آفیسرز کی، اپنی جو ریئیکشن ٹیمیں ہیں ان کی، کہ وہ موو کر سکیں اور جلدی اس علاقے میں پہنچ سکے جہاں پہ واردات ہوئی ہے. ہم وہاں پریمپٹ کرنے کا بھی کوئی ہونا چاہیے پلان. انٹیلیجنس آپریشن ہے، انٹیلیجنس بیسڈ چل رہے ہیں اور وہ پریمپشن ہے. اور عوام میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جہاں اس قسم کے جتھوں کو دیکھتے ہیں وہ فوراً ان کی رپورٹ کریں تاکہ ان کے خلاف آپریشن کیا جا سکے. ہمیں عوام سے اپنا کانٹیکٹ بڑھانا ہوگا تاکہ یہ ضروری ہے. جب کہ آپ کا عوام سے کانٹیکٹ بڑھ جائے گا، یہ ماؤ نے اپنی سلیکٹڈ ملٹری رائٹنگز میں لکھا ہے کہ جو پیپلز کے ساتھ کانٹیکٹ ہے وہ آپ اتنا کلوز کر لیں کہ لوگ خود آپ کو انفارمیشن دینی شروع کریں. ابھی تو لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے انفارمیشن دی تو وہ مارے جائیں گے، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. اور وہ جو ہے بریک صاحب بریک پہ ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے ہم جا رہے ہیں جی بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور، اور ہم بات کر رہے ہیں یہ دہشت گردی کے جو روز بروز بڑھتے ہوئے واقعات، ان کا پس منظر، کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیا اقدامات ہونے کی پوزیشن میں ہم ہیں اور نہیں لیے جا رہے. تو بریگیڈیئر صاحب یہ افغانستان
بھی ایک بوائلنگ پوائنٹ بن گیا ہمارے لیے. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ویسے ایک بات ہے, چونکہ ہم آپ بھی کہتے ہیں عوام میں تو ایک وہی چیز ہے جو لوکل کمیونٹی ہے. ایک تو خوف ہے کہ دہشت گرد آگے ہمیں مار دیں گے اگر ہم نے رپورٹ کی. دوسرا میں نے اپنے طور پہ سروے میں دیکھا کہ ان میں 20-25-30% لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد سیدھے جنت میں جائیں گے اس طرح کی کارروائیاں کر کے. ان کے اندر یہ سوچ ہے, وہ اس گلوری تھیوری سے وہ بھی باہر نہیں آ رہے, وہ بھی سرشار ہیں. بلکہ انہی میں سے چند ایک بچے جا کے تربیت لے کے اکراس دا بارڈر یہ بن جاتے ہیں دہشت گرد. دیکھیے, اور میں تو بلکہ کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ ذہنی پسماندگی ہے. غریب لوگ بڑے بڑے اچھے بھی ہیں جو ایسے کاموں میں نہیں آتے. ہم نے صرف غربت کو الزام لگا دیا. جی ہاں, بات یہ ہے کہ وہاں 10 سال تو روس کے خلاف جنگ رہی. جی اور پھر 20 سال امریکی اتحادی فوجیں وہاں پر رہیں, 2001 سے لے کر 2021 تک. ٹھیک ہے. اور پھر معاہدے ہوئے قطر کے اندر, اور اس کی بنیاد پہ طالبان کی حکومت دوبارہ بنی. اصل میں امریکہ نے وہاں کوئی ایڈمنسٹریشن بنا کے نہیں چھوڑی. انہوں نے تو پنجے جھاڑے اور وہاں سے بھاگنے کی. جب ان کے مقاصد پورے ہو گئے انہوں نے پنجے جھاڑے اور ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے. اب وہاں طالبان کی حکومت ہے لیکن کوئی الیکشنز نہیں ہوئے ابھی تک, اور زیادہ قریب نظر بھی نہیں آتا کہ ہوں گے. تو وہاں ایک ایسی حکومت ہے جو جنگ و جدل میں مصروف رہنے والے لوگ جو تھے ان کی حکومت ہے. اور انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو بھی کوئی ابھی تک اسٹریم لائن نہیں کیا. کوئی لائسنسز نہیں ایشو ہوئے, کوئی لوگوں کو, ہر کسی کے پاس ہتھیار ہے, ہر کسی کے پاس ہتھیار ہے, اور ایسے ہتھیار ہیں جن کا لائسنس سول گورنمنٹس دے ہی نہیں سکتی. سب مشین گنز سنا ہے کہ اس طرح مشین گنز ہیں, راکٹ لانچر ہیں. اچھا, پھر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا ختم کیے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے, اور فاٹا کے دوران یہ سارے ہتھیار جو ہیں یہ ہمارے علاقوں میں بھی کھلا پھرتے تھے اور ابھی بھی موجود ہیں. ابھی بھی ہیں. پھر جو 40,000 کے قریب لا کے بسائے گئے ان سے ہتھیار تو نہیں لیے گئے تھے. ہاں جی, وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ آئے اور ہتھیاروں کے ساتھ وہ بس گئے. یہ ہمارا سنا کہ ایک سیاستدان یا ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا, لیکن اس وقت کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی مسلح فوج, انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا یہ ڈیسیژن. اگر حکومت مصر ہو تو اسٹیبلشمنٹ پھر آگے چپ کر جاتی ہے. پاکستان کے اوپر کافی چارجز ہیں اپنے فوج کے اوپر, 4 مارشل لاؤں کی تاریخ ہے. یہ بڑا انٹروینٹ کرتے ہیں. ہمارا پورا جو اشرافیہ اور انٹیلیجنسیا ہے وہ اس بات کو ہمیشہ ابھارتا ہی رہتا ہے کہ فوج نے دخل اندازی کی. تو اب ایک وزیر اعظم جو منتخب وزیر اعظم ہے, حکومت بنی ہوئی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا جائے. لیکن وزیر اعظم منتخب ہو تو تب نا, اگر مخبوط ہو تو پھر تو بندہ کسی جو کہنے کا مقصد ہے کہ وزیر اعظم دنیا کی تاریخ میں ہمارے نہیں, دنیا میں بھی بڑے بڑے وزیر اعظم ہوئے ہیں جن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی. لیکن کئی لوگ تو وہ بھی کہتے ہیں جس نے ایٹم, روزویلٹ یا کون تھے, ٹرومین غالباً امریکہ کے, کہتے ہیں ان کی بھی ذہنی حالت اس لیے تھی, ان کا مارنے کو ٹرومین کا دور تھا, ایک سٹیج آ گئی تھی. ٹرومین کو ڈپریشن ہو گیا تھا, بم بھی چلا دیا ہیروشیما پہ, یہ سارا. تو اب تو اس طرح ہمارا وزیر اعظم بھی تو ٹرومین بن سکتا ہے نا. ہم یہ کام کر چکے ہیں نا, بسا چکے ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں ان سے ہتھیار فاٹا ختم ہونے کے بعد ڈی ویپنائزیشن تو ہم نے ابھی تک نہیں کی. ڈی ویپنائزیشن تو سب سے بڑا ایشو ہے نا, سب سے بڑا ایشو ہے. آپ حیران ہوں گے 1999 میں, اب کتنے سال گزر گئے, 25-26 سال. ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام کیا, میں تھا, SSP لاہور تھے اس وقت, آفتاب چیمہ اور ڈپٹی کمشنر لاہور, تو میڈیا کی طرف سے میں تھا. ہم نے ڈی ویپنائزیشن پہ پروگرام کیا تھا. اب یہ 25-26 سال میں ڈی ویپنائزیشن پنجابی میں کہتے ہیں کہ پورا بھی نہیں ہوئی, 1 انچ بھی نہیں ہوئی. جولین پیجٹ نے گوریلا وار پہ جو ریسرچ لکھی اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈی موبلائزیشن, گوریلا جنگ کو ختم ہونے کے بعد, آزادی ملنے کے بعد, ہاں جی, ڈی موبلائزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ فیز ہے. ٹھیک ہے. گوریلا وار کے جو ان میں اہم ترین فیز وہ ڈی موبلائزیشن کو کہتا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح ہے. ہتھیار لینے ہیں, ان کو دوبارہ سویلین بنانا ہے. ہم نے فاٹا ختم کیا, لیکن فاٹا کے اندر جو ہتھیار پھر رہے تھے وہ نہیں, تو ہم نے کوئی بندوبست نہیں کیا. چلیں, ان میں جو ہتھیار چھوٹے تھے ان کے آپ لائسنس دے سکتے تھے, آپ نے لائسنس بھی نہیں دیے. جو بڑے ہتھیار ہیں جیسے راکٹ لانچر ہے, مشین گن ہے, اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں,
60 mm موٹرز ہیں, 81 mm موٹرز ہیں. یہ تو خانہ ہے, بارود ہے, ہائی ایکسپلوسیو ہے. یہ تو آپ کو لینے چاہیے واپس. بڑا لیتھل آرسنل ہے پورا. آپ نے نہیں لیے. تو یہ ایک تو ہمارے ہاں جو اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہتھیار ہیں لوگوں کے پاس. جی جی جی. اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ان ہتھیاروں کو واپس لینے کے لیے. کوئی کیمپین نہیں چلائی. اگر آپ چلائیں گے آپ کو سیاسی مسائل کا ڈر ہے, اس لیے آپ وہ کیمپینز نہیں چلاتے. تو چلیں پھر میدان میں جنگ تو جیتیں. اپنے جو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بختربند گاڑیاں تو دیں, ان کو ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کی امداد تو دیں. ڈرونز تو ہم خود بنا رہے ہیں نا, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. جی. ہم ہوائی جہاز بھی خود بنا رہے ہیں. ہمارا جو ڈرون ہے وہ صرف سرویلنس کے لیے غالباً, جو بھی پے لوڈ تو کیری نہیں کر سکتا نا. سرویلنس کے لیے ہے. آپ پے لوڈ والا ڈرون بنا سکتے ہیں. آپ ہیلی کاپٹر تو لا سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بہت زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے. ہم نے اپنے صورتحال کو دیکھنا ہے. صورتحال کا اگر تقاضا ہے کہ ہماری پولیس اور ایف سی جو ہے ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہوں تو ان کو ہیلی کاپٹر دینے چاہیے. ہیں بھی ان کے پاس, ہاں جی ہیں بھی, لیکن وہ ڈیمانڈ پہ ملتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ آئی جی پولیس پنجاب ہوتے تھے, بڑی پرانی بات ہے. جی ہاں. وہ چوری سردار ان کے پاس بیٹھا تھا تو ان کو کسی دوسرے صوبے کے آئی جی کا فون میرے سامنے آیا. جی ہاں, وہ ہیلی کاپٹر مانگا جا سکتا. ہاں جی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر دے دیں. ایک جگہ پہ بڑی وہ لوگ ہیں, بڑی ڈسٹربنس ہے, تو وہ گن شپ ہیلی کاپٹر میں چاہیے. جی ہاں. جی. تو لیکن وہ شاذ و نادر ملتا ہے ان کو. آپ دیکھیں کچے کے اندر جو واردات ہوئی تھی جس میں پولیس والے شہید ہوئے کافی, اس کے اندر وہ چھٹی پہ جا رہے تھے اور خطرناک علاقے کے اندر ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. تو اس قسم کی باتیں. اچھا بریگیڈ صاحب, آپ تو بریگیڈ کمانڈر ہیں, آپ نے آپریشنز بھی بڑے کی ہیں. کہتے ہیں نارملی جو ایسے ایریاز ہوں جہاں پہ بہت خطرہ ہو وہاں پہ فارمیشن میں موو کرنا چاہیے, یا کیسے ہوتا ہے؟ سنگل سولجر بھی تو کہیں چاہیے. ایس او پیز موجود ہیں. اچھا. وہاں پر پکیٹنگ کی جاتی ہے. اچھا. روڈ اوپننگ ڈیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کبھی کوئی ایزی ہو جاتا ہے بندہ جو ہے وہ رسک لے جاتا ہے یا ضروری ہوتا ہے جانا, تو پھر وہ روڈ اوپننگ ڈے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. اور اس موومنٹ کے دوران کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پھنسانے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی واردات کرتے ہیں کہ آپ وہاں موو کریں اور پیچھے سے آپ موو کریں گے وہاں پر, یا کوئی ایسی آپ کو اطلاع پہنچائی جاتی ہے آپ وہاں موو کرتے ہیں اور وہ اس کو ایمبوش کر لیتے ہیں. اچھا, آرمی میں اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ ان کے لیے کاسٹلی ہونا چاہیے. ہاں, وہ جو میں کم ہے, جب تک ان کو نقصان نہیں ہوگا وہ یہ وارداتیں کرتے رہیں گے. اور جب تک آپ یہ ڈی ویپنائزیشن نہیں کریں گے یہ بہت مست آپ کی جان نہیں چھٹے گی ان مسائل سے. اور وہ آپ کے جتنے بھی آپ پروجیکٹس ہیں کام کر رہے ہیں, حکومت کرنا چاہتی ہے, بنانا چاہتی ہے, ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے. بلوچستان پاکستان کا 44.5% جو آپ کی زمین ہے آپ کی بلوچستان میں ہے. ٹھیک ہے. تو اپنا اتنا بڑا آپ کا علاقہ ہے, آپ نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا اور آپ سوئے رہے. آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو ڈیولپ کرتے. پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آبادی کو خالی علاقوں میں شفٹ کرنے سے. وائلڈ ویسٹ امریکہ میں اس طرح آباد ہوا, آسٹریلیا پورا کا پورا اس طرح آباد ہوا. آسٹریلیا تو ساری بالکل ویران تھا. وہ تو تسمانیہ, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ اسٹیٹس, بہاماس, اس میں انہوں نے تو وہاں پہ لا کے لوگوں کو آباد کیا. لا کے آباد کیا. جو لوکل آبادی تھی اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑیں اور ان کو کنفائن کیا ریزرویشن فریز میں چلے گئے نا. اور تقریباً 2-3 کروڑ ریڈ انڈین مارا بھی گیا تھا. جی اب بھی ہمارے پاس, لیکن کم ہے. وہ ہمارے پاس 10 کے 10 خالی ہیں, لیکن ہم میں ہمت نہیں ہے کہ وہاں پر گنجان آباد علاقے سے لوگ لے جا کے وہاں پہ بسائیں. اسکیم چلی تھی چولستان کو آباد کرنے کی ساری. جی ہاں, وہ درمیان میں رہ گئی شاید, کیونکہ وہ پنجاب کے علاقے میں آ جاتا ہے اور سندھ کے اندر ہم نے آباد کاریاں کی. لیکن پورے کے پورے 10 بلوچستان کے آج تک خالی ہیں. یہ جو تھار ڈیزرٹ ہے کہتے ہیں یہ بہت بڑا ڈیزرٹ ہے, اور اس قسم کے ڈیزرٹ میں اسرائیل نے انجیریں, انگور, خرمانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اگا دیا, جو ہم بھی کر سکتے, انار اگا دیے. ہاں, تو آپ کیوں نہ کر سکے ڈرپ اریگیشن کے ساتھ. آپ کے سامنے دبئی اور ابو ظہبی کے اندر وہاں بھی تو سارا سینڈی سوائل ہے نا, جنگل اگا دیے ہیں. ہاں جی,
وہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے. سوائل میں آپ کو انٹرونشن کرنی پڑتی ہے یا اسی سوائل میں ہو جاتا ہے کچھ؟ اسی سوائل کے اندر آپ جو کہ سوائل کا بھی اریگیشن سے لگ سکتا ہے. اور آپ کا پورا جو دشت ہے پنجگور کے علاقے کے اندر وہ تو کھجور ڈیٹس میں اور وہ کھجوریں اولیو بھی ہوتا ہے, اولیو لگا سکتے ہیں اور انتہائی ہائی کوالٹی کا اولیو وہاں ہوگا اور وہ تو آپ بلینز ڈالرز کما سکتے ہیں. اولیو کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے. اب آپ نہیں کرتے, آپ نے ڈیولپمنٹ نہیں کی, آپ نے آبادکاری نہیں کی, اس لیے آپ کو مسائل ہیں. اور وہ جو سرداری نظام ہے وہ کہنے کو عطا اللہ مینگل صاحب نے ختم کر دیا, لیکن عملی طور پہ وہ ختم نہیں ہوا. آج تک وہی چل رہا ہے. ان کی منوپلی, ان کی اجارہ داری اسی طرح. 95% ایریا جو ہے وہ بی ایریا ہے. وہاں پہ پولیس کو وہ دسترس نہیں ہے جو ان کو حاصل ہونی چاہیے, اور ہم اسی میں خوش ہیں. تو یہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں یہ بڑے گہرے مسائل ہیں, ان پہ بڑا غور و خوض ہونا چاہیے اور اس کو سنبھالنا چاہیے. یہ بہت ہی تصویراتی لحاظ سے بہت ہی اہم صوبہ ہے. اس میں آپ کی 650 کلومیٹر آپ کا ساحل ہے, جس میں پسنی اور گوادر اور جوانی جیسی بندرگاہیں ہیں, جن میں بندرگاہ جو گوادر کی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ بن سکتی ہے. اب اس میں ڈیولپمنٹ شروع ہے لیکن بہت دیر کر دی. اسی طرح اس کا بہت سلو پیس پہ چلا ہے وہ کام. اسی طرح معدنیات سے مالا مال صوبہ ہے. یہاں سے رستہ جا سکتا ہے افغانستان کے راستے سے یا ایران کے راستے سے سینٹرل ایشین ریاستوں کے تک, لینڈ روٹ. یہ لینڈ روٹ بالکل. اور اب ٹرین کی پٹڑی بھی بچھائی جا رہی ہے. ایک تو بریگیڈیئر صاحب ٹرانس افغان وہ ریلوے کا بھی تھا نا ایک منصوبہ, بن رہی ہے, وہ اب شروع ہے کام. پنجگور تک اور تربت تک. وہ تو میرا تھا نا افغانستان, پاکستان اور ازبکستان ہے شاید. پاکستان کا انٹرنل پلان ہے ریلوے لائن بچھانے کا, اور یہ زاہدان آنورڈز انٹو دی مین لینڈ. لیکن اگر آپ امن و امان قائم نہ کر سکے تو یہ ریلوے لائن بھی ایک ٹارگٹ بن جائے گا. آئے روز اس کے اوپر وہ ڈیریلمنٹ کرنی شروع کر دیں گے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اس لیے جو آپ کا سیکیورٹی کا پیراڈائم پہلو ہے, جو سیکیورٹی کی پیراڈائم ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے اور اس میں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے. اس میں بریگیڈیئر صاحب ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارشل لا تو ہمیشہ کبھی بھی ہم اس کو فیور نہیں کریں گے, لیکن مارشل لا کے دوران ایک ایسی کلوز بھی امپوز کر دی جاتی تھی کہ جس کو کورٹس نہیں سن سکیں گی اگر کسی پہ ریگولیشن امپوز ہو جائے. وہ تو آرٹیکل 245 میں لکھا ہے. جب آپ تو ایسا ہو جائے کہ جہاں پہ آپریشنز ہوں وہاں کورٹس میں یہ جو ریلیف لے جاتے ہیں آسانی سے وہ ختم کر دیا جائے. حکومت جہاں آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو کارروائی کا حکم دیتی ہے وہ فوج کی کارروائی کے ختم ہونے تک وہ پروٹیکشن مل جاتی ہے. عدالتوں کو دسترس نہیں ہے. جب وہ کارروائی ختم ہو جائے گی, ایڈ ان سول پاور فوج کا استعمال ہے سول پاور کی مدد کے لیے, وہ جب ختم ہو جائے گا پھر عدالت اس کے اوپر سوال اٹھا سکتی ہے اور اس کے اوپر تفتیش بھی حکم دے سکتی ہے. جیسے اب کہا جا رہا ہے جس 27ویں ترمیم آئے گی یا اس میں فوجی عدالتوں کا قیام ہو جائے گا. ویسے تو خان صاحب کے دور میں بھی فوجی عدالتیں بنی تھی اور انہیں سن سیٹ کلوز ایک لگا دی گئی تھی. تو اب اگر اتنے بڑے بڑے ظالم لوگ جو آگے فوجی تنصیبات کو 200 جگہ پہ جا کے بریچ کرتے ہیں شہیدوں کے, یہ تو واقعی افسوسناک بات ہے. ان کو گراتے ہیں جا کے ان کے نشانات کو. جی ہاں, اس پہ ٹرائل ہو جانے چاہیے تھے اور اس پہ سزائیں مل جانی چاہیے تھیں. اب دیکھیں امریکہ میں کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, سزائیں مل گئیں. برطانیہ میں 29 جولائی کو حملہ ہوا, ابھی تک 4 مہینے نہیں ہوئے اور انہوں نے 750 لوگوں کو سزا دے دی اور ایک سزا کو کسی بڑی عدالت نے الٹا نہیں کیا. نہیں بالکل ٹرن ڈاؤن نہیں کیا. اور یہ میرا خیال ہے کہ کینسل نہیں کیا. وہاں عدالتوں کا اور انتظامیہ کا آپس میں باہم اعتماد اگینسٹ دی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس, اگینسٹ دی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس. آپ کہیں کہ سوچ ایک جیسی ہے, ہم خیالی ہے. جو عدالتیں جس ڈگر پہ سوچ رہی ہیں اسی ڈگر پہ سول انتظامیہ بھی سوچ رہی ہے. اور یہ 14 اگست 1947 سے پہلے جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں یہاں بھی یہی رواج تھا. یہاں بھی یہی رواج تھا کہ عدالتوں کی اور ایڈمنسٹریشن کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے. یہاں پر ابھی پولیٹیسائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس پولیٹیسائزیشن میں ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں
اور یہ جو آپس کا نفاق ہے یہ ہمارے ملک کے امن و امان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا وہ کہا تو یہی جاتا تھا جی ہیٹ سپیچ اور ہیٹریڈ کو کم کیا جائے گا، نفرتوں کو۔ شکر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کو نکالنا چاہیے، تو ہے ابھی اس کی گرد جھاڑنی چاہیے اور اس کو دوبارہ کھول کے دیکھنا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے اثرات زمین پر نظر آنا چاہیے۔ ابھی تو نیشنل ایکشن پلان بڑا خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اس کے اثرات جو ہیں خوبصورت اثرات ہماری زمین پہ نظر نہیں آ رہے۔ لیکن پرائمریلی تو وہ رسپانسبلٹی ضلعی انتظامیہ کی یا اس طرح کی نہیں، سول انتظامیہ کی رسپانسبلٹی، انہوں نے اس پہ بہت کام کرنا تھا، یعنی کہ جی ہاں، اور یعنی گاہے بگاہے ملاقاتیں کریں لوگوں کے مختلف، ان کی امداد کے لیے ایف سی بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، ان کو ضرورت ہے وہ بلائیں، جتنی استطاعت ہے فوج اور ایف سی کی وہ پوری استعمال ہوگی ان کے مسائل کو دور کرنے کے لیے، لیکن وہ بلائیں ہی نہ اور سیاست کی وجہ سے وہ ایکشن لینا ہی نہ چاہیں تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ یہ صحیح ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو 14 کونسولیٹ تھے بھارت کے یہاں 20 تھے، یہ ان کا مشن واقعی پاکستان میں سبوتاز ہی تھا یا واقعی اتنے کونسولیٹس ہونے کا مقصد اتنا سا افغانستان ہے اس میں؟ لیکن اس وقت وہاں پہ 40 ملکوں کی فوج جو ہے وہ عمل پیرا تھی۔ اچھا، اس لیے شاید انہوں نے کونسولیٹ زیادہ کی اپنی جو آبادی تھی، افغانستانی جو افغان قوم ہے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ملک غیر ملکی فوجوں کے قبضے میں تھا۔ ایسی صورت میں بھارت کو ڈھیل ملی اور ان کو 20 جو سفارت خانے تھے وہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ لگا لیے انہوں نے۔ تو وہاں تو انڈر کور لوگ سنا بہت زیادہ تھے، کلبھوشن نکلتے تھے اور نیٹ ورک بناتے تھے۔ ایک کلبھوشن کو تو آپ نے گرفتار کر لیا، لیکن بہت سارے کلبھوشن تھے، وہ اکیلا تو نہیں تھا، اور وہ جو نیٹ ورکس تھے وہ پاکستان کے اندر تخریب کاری، دہشت گردی اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ان دنوں کی بات ہے جب اجیت ڈووال نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کو تکلیف پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ انہوں نے سٹیٹمنٹ، ان کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے جو ان کا اب بھی نیشنل آج کل وہی ہے، اس نے پہلے تو غالباً اس کے راگ چیف تھے، وہ ورڈز تھے ٹو انفلکٹ پین آن پاکستان، وی ول انفلکٹ پین آن پاکستان، ہمارا یہی ہے کہ پاکستان تکلیف میں رہے اور پاکستان کو چین کا سانس میسر نہ ہو۔ یہ اجیت ڈووال کی سٹیٹمنٹ تھی، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ تو وہ جو 20 جو سفارت خانے بنے ہوئے تھے وہاں پہ جو عملہ تھا وہ اسی اجیت ڈووال اسی بیان کے مطابق کام کر رہا تھا، اور آپ نے اس کے اثرات دیکھے، ابھی تک دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، ہمارا جو سیکورٹی ایڈوائزر کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ مطلب ہمارا تو وہ اتنا فعال، مجھے ایک پرانے ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر جو آج سے 2 سال پہلے تھے، معید یوسف، ان سے 2-3 میری ملاقاتیں ہیں۔ اب پھر بات آ جائے گی تسلسل کی۔ جان جیکب سندھ میں ساری عمر رہا، وہیں فوت ہو گیا۔ سنڈیمن بلوچستان میں 1859 سے لے کر 1903 تک رہا، وہی فوت ہوا، وہی تھا، اور وہ رسویلا میں فوت ہوا، وہی دفن ہے۔ تو تسلسل تھا پالیسیز میں، یہ صحیح ہے۔ ہنری لارنس اور جان لارنس لمبا عرصہ پنجاب کے گورنری پہ برجمان رہے، پہلی چھٹی 32 سال کے بعد گئے۔ اچھا، ہمارے ہاں چھٹی کا بہت زیادہ کی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ تسلسل تھا پالیسیز کا۔ ہم ایک سال میں 4 چیف سیکرٹری بدل دیتے ہیں، فنانس سیکرٹری بدلتے ہیں، وزیر خزانہ بدل دیتے ہیں، 6 مہینے میں 3 آئی جی بدل دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کے ہاں تسلسل، لیکن ایک بندہ نہیں انہوں نے بدلا، ویسے ایک بندہ بڑی دیر رہا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، رائٹ، وہاں بڑی استقامت کا مظاہرہ۔ اچھا جناب، وقت ختم ہو گیا، آپ کا بہت بہت ان کی پالیسیز میں تسلسل تھا، لیکن یہ تسلسل بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں خاص طور پہ انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں، میں سیاسی اپوائنٹمنٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صحیح بات۔ انتظامیہ میں اگر آپ فوج میں بھی دیکھیں تو جو ان کا تسلسل تھا وہ ہمارا نہیں ہے اب۔ صحیح بات ہے۔ شکریہ جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تو جی آج ساری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ آپ کے انتظامی جو تسلسل ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو درمیان میں ایک دم بریکس اور ہکپس آ جاتی ہیں،
یہ ایک چلتے ہوئے سسٹم کو جب وہ تمام خرابیوں کو اوور کم کر لیتا ہے تو اس کو ایک باقاعدہ ایک ہالٹ کی پوزیشن میں لے جاتی ہے، گرائنڈ اس کو بالکل معطل کر دیتی ہے، جمود کی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔